अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे जो गुज़श्ता रोज़ DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हो तो आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं। अपनी कोई आरा देना चाहें, तजवीज़ देना चाहें इसको बेहतर करने के लिए वो भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। कल जो है वो DGISI और DGISPR ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया। DGISPR जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई अचंभे की या अनोखी बात नहीं है। वो ज़ाहिर है फ़ौजी क़यादत का जो नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ मसाइल पे वो बयान करते रहते हैं। ज़ाहिर है वो सरकारी तर्जमान है पाक फ़ौज के। लेकिन जो गैर मामूली बात थी इसके अंदर वो ये थी, या जिसकी पहले कभी नज़ीर नहीं मिलती, वो ये था कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अहमद अंजुम खुद मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि DGISI जो हैं वो खुद आए और उन्होंने मीडिया के ज़रिए सहाफ़ियों के ज़रिए से जो है वो मुखातब हुए, और उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर जो था वो अपने ख्यालात थे वो कौम के सामने उन्होंने मीडिया के ज़रिए रखे। अब अगर हम ये एक तो इसकी मैंने आपको बता दी तारीख़ी अहमियत ये है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये जो अरशद शरीफ नामवर पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, एक मशहूर एंकर थे, उनका जो कत्ल हुआ नैरोबी में, नैरोबी के बाहर के करीब कीनिया में, उसके बाद एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई थी जिसमें जो उंगलियां हैं वो उठाई जा रही थी, या बराह रास्त या इशारों कनायों में लोग ये कह रहे थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। तो इस प्रोपेगेंडे की वजह से और जो कुछ इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे थे उसकी वजह से, तो कल पहली दफ़ा DGISI ने अपना नुक्ता नज़र जो है वो खुल के उसको सामने रखा और पेश किया। अगर हम मैं इस पर बाद में आता हूँ कि अगर मुझसे जो खुलासा है उस गुफ्तगू का वो क्या है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह थी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये थी कि उन्होंने इमरान खान का जो झूठ पे मबनी, ये हमें पता है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं, ऑडियो लीक्स और बाकी सारी चीज़ें वो सामने आ चुकी हैं। इससे पहले भी DGISPR जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार वो इसके हवाले से बात कर चुके कि ये साजिश का जो बयानी है अमरीकी साजिश का, इसकी कोई जो है ज़मीनी हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है, ये घड़ा गया है, ये एक झूठ पे मबनी बयानी है जो कि इमरान खान साहब ने सियासी फ़ायदा लेने के लिए इसको परवान चढ़ाया है। लेकिन कल खुल के उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बात की और उन्होंने ये कहा कि जो अमरीकी सफ़ीर की राय थी उसको इमरान खान साहब ने और PTI ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी बात उन्होंने कल ये कही साइफर के हवाले से कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 11 मार्च 2022 को साइफर के हवाले से बात की, उनको साइफर दिखाया भी और कहा कि जी इसका क्या करना है, ये तो लगता है ये इसके ऊपर। तो खान साहब ने कहा कि छोड़ें, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे साइफर आते रहते हैं, ऐसा होता रहता है, कोई मसला नहीं है। और फिर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ने ये कहा कि जी हमें शौक लगा, हमारे लिए हैरान कुन था जब 27 मार्च के जलसे में इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने वो कागज़ लहराया और अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो सामने लेके आए। तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत हैरान कुन था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये कोई ऐसा अहम नहीं है, ये होता रहता है, ये रूटीन का मसला है। और उसके बाद से मुसलसल फिर उन्होंने अमरीकी साजिश का, और फिर उसी की बुनियाद पे पाकिस्तान की अपोजिशन को उन्होंने गद्दार कहा, उस वक्त की जो आज मुत्तहिदा हुक्मरान है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको, और साथ ही जो फौज की क़यादत है उसकी तरफ भी वो बार बार उंगली उठाते थे। कभी कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी कहते थे ये मीर जाफर मीर सादक हैं, कभी उनको कोई लक़ब देते थे और कभी उनको हैंडलर्स कहते थे। तो बेसिकली वो बार बार ये कह रहे थे कि जो अमरीकी साजिश थी इसको रोक सकते थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और उसको कामयाब होने दिया। एक तो ये बात उन्होंने वाजे की। दूसरी बात ये वाजे की कि जो अंग्रेजी में जिस तरह आप कहते हैं कि डिसमेंटलिंग बाय ब्रिक बाय ब्रिक, कि आप इमारत को गिराने के लिए एक एक ईंट उसकी निकालते हैं,
تو کل اس طرح سے پریس کانفرنس میں جو عمران خان صاحب کا جو پورا بیانیہ تھا پچھلے 6 ماہ کا، اس کو زمین بوس کیا ہے دونوں جو ڈی جی صاحبان تھے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی. تو یہ اس لحاظ سے بہت غیر معمولی تھا. دوسرا یہ اس لحاظ سے بھی غیر معمولی تھا کہ کھل کے ڈی جی آئی ایس آئی نے بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو آئیں اور اپنی جائز ناجائز خواہشات کا اظہار کریں ہم سے، اور وہ ہمارے سامنے مطالبات کی شکل میں رکھیں کہ آپ اس کو پورا کریں، اور جب وہ پوری نہ ہو تو پھر آپ ہمیں دن کو گالیاں دیں، آپ ہمیں برا بلا کہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو پاؤں پکڑیں اور دن کو آپ جو ہے وہ گالی گلوچ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خاموش رہا جب میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، غلیظ پراپوگنڈا کیا گیا، آرمی چیف کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے غلیظ پراپوگنڈا کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم خاموش رہے کیونکہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ آئی ایس آئی اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے میں آج یہ بات کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں بغور تو 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم خلاصے کے طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا نچوڑ جو ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف کے قتل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ بہت قریب تھے اور وہ آخری وقت تک رابطے میں تھے. دوسرا انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا کہ کس نے ان کو یہاں سے جانے پہ مجبور کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا وہ کے پی کی حکومت نے جاری کیا، اور وہ کسی کی فرمائش پہ جاری ہوا، اور وہ جو ہے شیئر نہیں کیا گیا جو قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور نہ ہی وہ وفاقی حکومت یا نیکٹا کے ساتھ وہ شیئر ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ان کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا. اور انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے ویلکم کیا جوڈیشل کمیشن کو بھی، اور انہوں نے ویلکم کیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن جو پاکستان کے صحافتی ادارے ہیں ان کے اندر ان سے کسی صحافی کو لینا چاہیں جو تجربہ رکھتے ہیں اس طرح کی انکوائریز کا، اور انٹرنیشنلی بھی اگر کسی کو انگیج کرنا چاہیں تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی ایک بھرپور اور جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور منطقی نتیجہ جو ہے اس تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ بند ہوں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ سارا جو بیانیہ ہے سائفر اور امریکی سازش یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اے آر وائی کے ذریعے سے عمران خان صاحب نے چند صحافیوں جن میں مرحوم ارشد شریف بھی شامل تھے، اور انہوں نے اے آر وائی چینل کا خاص طور پہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ اس چینل نے جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کو پھیلانے میں، اس بیانیے کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور کچھ مخصوص صحافی تھے جو کہ عمران خان صاحب کی مدد کر رہے تھے اس بیانیوں کو پھیلانے میں. ایک تو اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کھل کے جو سی او ہیں، جو مالک ہیں اے آر وائی کے، ان کا نام لیا سلمان اقبال کا، اور یہ کہا کہ ان کو واپس بلا کے ان سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ دبئی میں ارشد شریف صاحب جب رہ رہے تھے تو وہ کون ان کا لک آفٹر کر رہا تھا، اور کینیا میں جس ہم ہاؤس میں تھے وہ کس کی ملکیت ہے. اور وہ وہاں جو 2 افراد سامنے آئے ہیں نکار احمد اور دوسرے، اس کا بھی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ڈٹرمن ہونا چاہیے. اور آج جو ہے وہ پاکستان سے ایک تو ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے اطہر وحید صاحب، اور دوسرے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں آئی بی کے عمر شاہد، وہ روانہ ہو گئے ہیں پاکستان سے، دوحہ میں ہیں. آج رات کو کسی وقت وہ کینیا پہنچ جائیں گے. 2 ہفتے کے لیے وہ گئے ہیں. 2 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے وہاں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرنی ہے، اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو بنانے کی بھی استدعا کی ہے، اعلان کیا ہے. تو وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، کنہوں نے ان کو مجبور کیا، کنہوں نے ڈرایا دھمکایا، وہ اس کے حوالے سے بات کرے گا. اور پھر انہوں نے جو ہے اور ایک جو وہ بات کی وہ یہ تھا کہ کم از کم انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ادارے کی طرف سے کسی نے ارشد شریف صاحب کو نہیں ڈرایا، نہ ان کو دھمکایا، اور نہ پاکستان سے جانے پہ مجبور کیا. اس کے علاوہ جو اہم بات ان کی پریس کانفرنس میں تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں لانگ مارچ اگر کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے، اور ان کو حق ہے کہ وہ پرامن طور پہ احتجاج کرے. وہ یہ جمہوریت ہے پاکستان میں، آئین ہے اور وہ حقوق دیتا ہے، اور ہم اس کی کسی طور پہ مخالفت نہیں کرتے. وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا بھرپور احتجاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے اہم بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا بیانیہ بنایا عمران خان صاحب نے، ان کو ہمارے اوپر غصہ، وہ ہمیں گالیاں اس لیے دے رہے ہیں، وہ ہمیں برا بھلا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غیر آئینی کام کرنے سے انکار کیا.
وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے. جب ہم نے انکار کیا تو پھر وہ ہمارے خلاف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی ہمیں برا بلا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو اس کی بنیاد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب انکار کیا غیر آئینی کام کرنے سے تو پھر ہمارے خلاف یہ سارا انہوں نے بیانیہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ اگر ہم کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہوتے یا کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہوتے یا جو آئین نے ہمیں کام کے لیے کہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتے تو پھر یہ تنقید ہمارے اوپر جائز تھی. یہ جو بیانیہ بنایا گیا اس میں کوئی جان ہوتی, لیکن ایسا نہیں ہے. اور ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم غیر آئینی کام کریں, اور جب ہم نے وہ نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ سارا جو بیانیہ عمران خان صاحب نے اس کو کھڑا کیا ہے. تو یہ جو پورا بھرپور کل جو ہے وہ جواب آیا ہے, اور اس کے بعد سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. کل جو پریس کانفرنس ہوئی رات کو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا عامر متین صاحب کو 92 نیوز کے اوپر جو نشر ہوا, اس میں بھی انہوں نے وضاحتیں دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم کون سا غیر قانونی یا غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں. جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ کس آئین کی شق کے تحت, آرٹیکل کے تحت وہ فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ نئے الیکشن کروائے. نئے الیکشن تو کرانے ہیں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس نے. آپ نے اگر الیکشن لینے ہیں تو اس حکومت سے بات چیت کریں. آپ بار بار کبھی جناب صدر عارف علوی صاحب اور کبھی کسی اور ذریعے سے ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ان سے رات کو چھپ کے ملتے ہیں, اور جب آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے آپ کو نظر آتا ہے کہ بات ہماری کسی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچی ہے تو پھر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کل یہ واضح پیغام جو ہے وہ دونوں ڈی جی حضرات کی طرف سے یہ آیا کہ یہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم دوسری طرف سے جو سچ ہے وہ بھی سامنے لائیں گے, اور دوسری طرف سے آپ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم خاموش تھے لیکن اب ہم مزید خاموش نہیں رہیں گے. آپ اگر ہمارے اوپر الزام لگائیں گے یا کوئی جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. تو یہ کل کا واضح پیغام تھا, اور جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اب بیک فٹ پہ ہے, اور یہ ان کے لیے کافی شاکنگ تھا جس انداز سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے اس کے اوپر بات کی. اور یہ غیر متوقع بھی تھا شاید تحریک انصاف کے لیے. ان کا خیال تھا کہ یہ پہلے کی طرح حکومتی وزراء آئیں گے, بات چیت کریں گے, ہم ان کو 2 منٹ میں اڑا کے رکھ دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہ اس طرح سے بات جواب نہیں دے سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے 2 نمائندوں کی باتوں کا جس طرح وہ اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہیں چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کہہ کے. تو یہ کل ایک جو ہے وہ صورتحال واضح ہوئی, اور اس سے نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن بہت واضح کر دی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی اچھا وقت آگے نظر نہیں آ رہا اگر انہوں نے اپنا طور طریقہ جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا, اور اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو اگر تبدیل نہ کیا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.